खुशामदीद कहती हूँ एक बार फिर इबादत रमज़ान की स्पेशल ट्रांसमिशन में, जो आप रोज़ाना मेरे साथ होते हैं पहले रोज़े से, और आज 17वां रोज़ा है, शाम 4 बजे से मगरिब की अजान की दुआ तक। बहुत अच्छा लग रहा है कि हम लोग बड़े अच्छे तरीके से, हमारी ट्रांसमिशन चल रही है। आपकी मोहब्बतों और प्यार का बहुत शुक्रिया। यहाँ पर नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी होती है, और ज़िक्र अल्लाह होता है, ज़िक्र किताब इलाही होता है, कुरान पाक की जो सूरतें हैं उनके तर्जुमे होते हैं, और फिर हम लोग कुछ हिकायतें वाक़यात भी यहाँ पर शेयर करते हैं। फिर हमारे साथ बच्चे होते हैं रोज़ा कुशाई में, और फिर हमारे साथ वहाज होते हैं जो किस्सतुल अंबिया, जो नबियों के किस्से सुनाते हैं, बच्चों को एक अवेयरनेस मिलती है। फिर हमारा किचन होता है, फिर दस्तरखान लगता है। बस एक कोशिश है, और इस खूबसूरत महीने में खूबसूरत अंदाज में कोशिश करें आप तक अपनी बात और अल्लाह की बात, नमाज की, ज़कात की, रोज़े की, हज की, छोटी सी नेकी की बात पहुंचाने की। और इस वक्त हमारे दरमियान मौजूद हैं मोहम्मद अवैस कादरी। और मोहम्मद अवैस कादरी, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक है। और डॉक्टर तला कादरी, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं भाई? ठीक है। अच्छा, डॉक्टर तला कादरी से मैं इल्तिजा करूँगी कि वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो ग़ज़वे बदर का वाक़या है वो नात कुछ कलाम और कुछ अशार में सुनाए। जी, से भी इसमें अशार हैं और शान अम्मा आयशा के हवाले से भी सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, इंशाअल्लाह सुभान पढ़ेंगे। अल्लाह। जो हो चुका है, जो होगा, हुजूर जानते हैं। जो हो चुका है, जो होगा, हुजूर जानते हैं। तेरी अता से खुदाया हुजूर जानते हैं। तेरी अता से खुदाया हुजूर जानते हैं। मुनाफिकों का अकीदा वो गैब दान नहीं, पर सहाबियों का अकीदा हुजूर जानते हैं। सहाबियों का अकीदा हुजूर जानते हैं। और बहुत ही खूबसूरत अशार अल्लामा साहब आज के दिन की निस्बत से कि कहाँ मरेंगे अबू जहल उतबा शैबा। प्यारे आका ने पूरा नक्शा खींच दिया जंग बदर का। जंग हुई नहीं है उससे पहले ही। क्या शान है मेरे कमली वाले आका की। कहते हैं कहाँ मरेंगे अबू जहल उतबा शैबा, के जंगे बदर का नक्शा हुजूर जानते हैं। के जंगे बदर का नक्शा हुजूर जानते हैं। और ये अशार तो बहुत ही खूबसूरत मेरी माँ की शान में कहते हैं। मैं उनकी बात करूं ये कहाँ मेरी औकात। मैं उनकी बात करूं ये कहाँ मेरी औकात। के शान आयशा अम्मा हुजूर जानते हैं। के शान आयशा अम्मा हुजूर जानते हैं। और वो मोमिनों की तो जानों से भी करीब हुए। शायर कहते हैं मोमिनों की जानों से, अल्लाह अकबर। वो मोमिनों की तो जानों से भी करीब हुए।
ارے کہاں سے کس نے پکارا حضور جانتے ہیں یہاں سے ہم نے پکارا حضور جانتے ہیں. ماشاءاللہ اس کلام کو جو لکھا گیا ہے علامہ صاحب 300 اشعار اس کے لکھے ہیں. بس میں مقطع پڑھتا ہوں اس کا بہت ہی خوبصورت. آخر میں جب شاعر نے اتنے اشعار لکھ دیے اس کے بعد ایک شعر بھی مدینے کا بھی پڑھ دیتے. کہتے ہیں بلا رہے ہیں نہیں ہے زاد سفر پاس جن غلاموں کے ارے انہیں بھی در پہ بلانا حضور جانتے ہیں ہمیں بھی در پہ بلانا حضور جانتے ہیں. خدا ہی جانے عبید ان کو ہے پتا کیا کیا خدا ہی جانے عبید کو ہے پتا کیا کیا ارے ہمیں پتا ہے بس اتنا حضور جانتے ہیں ہمیں پتا ہے بس اتنا حضور جانتے ہیں تیری عطا سے خدایا حضور جانتے ہیں. سبحان اللہ. ڈاکٹر طلحہ قادری خوش رہو باد رہو اور اللہ پاک اس میں آپ کی آواز میں اور برکت ڈالے. اچھا جی محمد اویس قادری صاحب ہیں ہمارے درمیان ان سے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سنتے ہیں. جی اویس بھائی پیار سے پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم وصلو علیہ. منور میری آنکھوں کو میرے شمس و ضحیٰ کر دے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا بات. منور میری آنکھوں کو میرے شمس و ضحیٰ کر دے. منور میری آنکھوں کو میرے شمس و ضحیٰ کر دے. غموں کی دھوپ میں وہ سایہ زلف دوتا کر دے. غموں کی دھوپ میں وہ سایہ زلف دوتا کر دے. جہاں بانی عطا کر دے بھری جنت حبا کر دے. جہاں بانی عطا کر دے بھری جنت حبا کر دے. وہ نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے. نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے. جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ دم میں کیا سے کیا کر دے. جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ دم میں کیا سے کیا کر دے. یہ زمین کو آسماں کر دے زمین کو آسماں کر دے. سریا کو سرا کر دے. نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے. جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ دم میں کیا سے کیا کر دے. یہ دیکھو یہ زمین کو آسماں کر دے سریا کو سرا کر دے. اور جنگ بدر کے حوالے سے اس اشعار کو ملانے کی کوشش کرتا ہوں. نبی سے جو ہے بیگانہ اسے دل سے جدا کر دے. نبی سے جو ہے بیگانہ اسے دل سے جدا کر دے.
پدر مادر برادر جان و مال ان پر فدا کر دے، پدر مادر برادر جان و مال ان پر فدا کر دے، نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دیں۔ اور ہمارے حضور بھی با کمال، اور عطا جو کرتے ہیں وہ بھی با کمال، کہ عطا کر دے، بلا کر دے، بٹھا کر دے، اٹھا کر دے، عطا کر دے، بلا کر دے، بٹھا کر دے، اٹھا کر دے، نبی مختار کل ہے جیسے جب چاہے عطا کر دے، نبی مختار کل ہے جیسے جب چاہے عطا کر دے۔ تمنا ہے دل اشرف بس اتنی ہے سرے کوثر، تمنا ہے دل اشرف بس اتنی ہے سرے کوثر، جب آقا جام کوثر دے، جب آقا جام کوثر دے، لبے اقدس لگا کر دے، جب آقا جام کوثر دے، لبے اقدس لگا کر دے۔ مجھے کیا فکر ہو اختر، میرے یاور ہے وہ یاور، مجھے کیا فکر ہو اختر، میرے یاور ہے وہ یاور، اور بلاؤں کو میری جو خود گرفتار بلا کر دے، بلاؤں کو میری جو خود گرفتار بلا کر دے، نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ عمر اویس قادری اور ڈاکٹر طلعہ قادری، آپ لوگوں نے بہت خوبصورت محفل کو سرور بخش دیا، کیا بات ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو اور اس انداز میں جب کلام سنایا جائے تو محفل بھی ہے نا وہ گونج اٹھتی ہیں، خوش ہو جاتی ہیں، اور اس محفل میں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لے آتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلوا علیہ۔ مفتی صاحب یہ بتائیے گا، جنگ بدر کی بات ہو رہی ہے، سامان کچھ نہیں ہے، بس جذبہ ہی جذبہ ہے، یہ ایسا کیا سا جذبہ تھا جو ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے ایمان کو تر و تازہ کر دیتا ہے؟ دیکھیے نبی پاک علیہ السلام نے رات میں جو دعا مانگی تھی نا اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ یا اللہ یہ مٹھی بھر مسلمان ہیں، اگر آج تو نے انہیں فتح یاب نہ کیا، فتح عطا نہ فرمائی، تو مالک اس دنیا میں اس دھرتی پر تیرا نام لیوا اور کوئی نہیں ہوگا۔ یہ جو دعا مانگنا تھا نبی پاک علیہ السلام کا، یہ صحابہ اکرام کو موٹیویٹ کرنے کے لیے کافی تھا۔ صحابہ اکرام سمجھ گئے تھے کہ بس ابھی سرکار کے ہاتھ اٹھ گئے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس جنگ کے اندر فتح یاب کر دینا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں فتح عطا کر دینی ہے، چاہے ہمارے پاس کوئی سامان موجود نہیں ہے، چاہے ہمارے پاس تلواریں موجود نہیں ہیں، چاہے نیزے نہیں ہیں، بھالے نہیں ہیں، کچھ بھی نہیں ہیں، ہم مٹھی بھرے ہیں، 313 ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس میں ضرور فتح عطا فرمائے گا۔ اور ایک یقین تھا کہ نبی پاک علیہ السلام چونکہ ہمارے ساتھ موجود ہیں تو نبی پاک علیہ السلام کی اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور مدد فرمائیں گے۔ اور دیکھا بھی تاریخ نے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے مسلمانوں کی مدد فرمائی، 3000 فرشتوں کے ذریعے، 5000 فرشتوں کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مدد فرمائی۔ اور نبی پاک علیہ السلام نے جنگ سے پہلے ایک دن پہلے نبی پاک علیہ السلام زمین پر دائرے بنا رہے تھے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ عمل کیوں کر رہے ہیں؟ سرکار علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یہ دائرے میں لگا رہا ہوں، یہاں پر عتبہ واصل جہنم ہوگا، یہاں پر شیبہ واصل جہنم ہوگا، یہاں پر ابو جہل واصل جہنم ہوگا۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ جب جنگ ختم ہوئی تو ہم نے دیکھا جہاں جہاں سرکار علیہ السلام نے نشاندہی کی تھی کہ یہاں پر ابو جہل واصل جہنم ہوگا، یہاں عتبہ واصل جہنم ہوگا، یہاں شیبہ واصل جہنم ہوگا، ہم نے دیکھا کہ وہ کافر جو ہے وہ اسی مقام پر واصل جہنم ہوا، اسی مقام پر وہ مرا۔
آگے پیچھے وہ کافر نہیں ہوا. یہ نبی پاک علیہ السلام نے پہلے سے ہی وہ پورا نقشہ جو ہے جنگ بدر کا کھینچ دیا تھا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی تھی. یہ ایمانی جو جذبہ ہے نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ کا اور نبی پاک علیہ السلام کے جانثار صحابہ کرام ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے جب حکم دیا ہے صحابہ کرام نے یہ نہ سوچا کہ ہمارا گھر بار ہے, ہماری اولاد ہے, ہمارے باغات ہیں, بس نبی پاک علیہ السلام کا فرمانا ہے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے نبی پاک علیہ السلام کے حکم کی پیروی کی اور نبی پاک علیہ السلام کی اتباع کی اور اطاعت کی. جب ہم ہجرت کا وہ واقعہ دیکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے صحابہ مدینے چلنا ہے, تو صحابہ کرام نے چوں چرانی کی. صحابہ کرام نے یہ نہیں کہا یا رسول اللہ ہمارا گھر بار ہے, ہماری اولاد ہے, ہم یہاں پہ ہم نے بچپن گزارا, نہیں, بلکہ نبی پاک علیہ السلام کا فرمان آیا, صحابہ نے سب کچھ چھوڑ دیا. یا رسول اللہ آپ کے قدموں پر سب کچھ قربان کرتے ہیں اور آپ کا حکم ہے کہ مکے کو چھوڑنا ہے, آپ کہیں تو ہم دنیا کو بھی چھوڑنے کا تیار ہیں. اللہ اکبر, اللہ اکبر. اور یہ صرف اسے کہتے ہیں یقین کا, ایمان کا جذبہ. اور بغیر جذبے کے, بغیر ایمان کے کچھ بھی ہم نیکی بھی نہیں کر سکتے. نیکی سے یاد آیا, آپ کو پتہ ہے ہمارے ساتھ ایک سیگمنٹ ہوتا ہے چھوٹی سی نیکی, اور یہ نیکیاں ہی ہیں جو آگے کام آتی ہیں. اس وقت اگر یہ لوگ جس طرح غزوہ بدر کی بات ہو رہی ہے, اگر وہ یہ سوچتے نہیں ہماری زندگی چلی جائے گی, ہم مر جائیں گے, ہمارا مال ختم ہو جائے گا, ہمارے بچے, تو یہ سب چیزیں اگر دنیا داری کی سوچتے تو آج شہزادے اور جن طرح ہم ان کو یاد کرتے ہیں ان اصحابہ کو, تو یہ مقام ان کو کیسے ملتا, یہ یقین ان کو اپنے رب پہ تھا. تو انسان جب اس دنیا میں آتا ہے نا, اس کے لیے ضروری ہے کہ ایک مسلمان کا, میں کہتی ہوں ایمان یہ ہونا چاہیے کہ میں اس دنیا میں جو کچھ کر رہا ہوں, جو میری زندگی ہے, خوشی ہے, اللہ پاک کبھی کسی کا محتاج نہیں کرے, لیکن اس جہاں کو بھی خوبصورت بنانے کے لیے جو ہم اپنے ساتھ کچھ نیکیاں لے کے جاتے ہیں صندوق بھر بھر کے, وہ نظر نہیں آتی ہیں. دیکھا جائے تو ایک لاش ہوتی ہے, ایک ہماری باڈی ہوتی ہے, اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوتا, اور ہمارا سارا مال متا جس کے لیے اتنی محنت کرتے وہ یہیں رہ جاتا ہے. لیکن ہم لوگ جو بھر بھر کے اپنے ساتھ جو نظر نہیں آتا, وہ ایمان کی خوبصورت نیکیاں ساتھ لے کے جاتے ہیں. وہ نیکیاں کیا ہیں؟ کسی کی مدد کرنا, کسی کے لیے اچھا بولنا, اچھا سوچنا. بغیر پیسوں کی بھی بہت ساری اچھی نیکیاں ہوتی ہیں. ضروری نہیں ہے کہ ہم سب سمجھیں کہ پیسے دے کے ہی نیکیاں حاصل کرتی ہیں, ایسا کچھ نہیں ہے. بس آپ کا جذبہ ہونا چاہیے. اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر جگہ, مولا علی نے ہر جگہ ہمیں یہ رہنمائی دی ہے, صحابہ اکرام نے, بزرگان دین نے, اور یہ سب کچھ ہمیں سکھایا ہے کہ اگر آپ کا ایمان ہے, آپ کلمہ گوئیں, اللہ پہ توکل رکھتے ہیں, یقین رکھتے ہیں, تو آپ اچھا کام کرتے ہوئے, نیکی کرتے ہوئے, آپ کو کچھ بھی یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ میں یہ کر رہا ہوں تو کیا مجھے اس کا کچھ اجر یا ثواب ابھی ملے گا. نہیں, اگر نہیں بھی ملا تو اس جہاں میں تو انشاءاللہ 70 درجہ زیادہ ملے گا. پھر میں کہتی ہوں اپنے لیے تو سبھی جیتے ہیں اس جہاں میں, ہے زندگی کا مقصد اوروں کے کام آنا. اور یہ چھوٹی سی نیکی کا سیگمنٹ ہوتا ہے علی ابراہیم آئی ہاسپٹل میں. علی ابراہیم آئی ہاسپٹل ایک ایسا ہاسپٹل ہے جو آپ کے آنکھوں کی روشنی کے لیے ایفرٹ کر رہے ہیں. اگر آپ کی نظر نہیں ہے, اگر آپ کی آنکھوں کی روشنی چلی گئی ہے, تو آپ فوراً رجوع کریں علی ابراہیم آئی ہاسپٹل میں. اور میں ان مخیر حضرات سے اپیل کروں گی, ان لوگوں سے جو لوگ صدقہ, زکوٰۃ, خیرات, ڈونیشن میں دیتے ہیں, ایک بہترین موقع ہے. خود جائیں, مجھے نہ دیں, نہ اس چینل کو دیں, خود جائیں, وہاں وزٹ کریں. اور انٹرنیشنل لیول کی مشینریز موجود ہیں, اور ضروری نہیں ہے وہاں پہ فری علاج ہوتا ہے تو صدقہ, زکوٰۃ, خیرات سے ہوتا ہے. وہ لوگ جو افورڈ کر سکتے ہیں, اگر آپ کو کوئی 2.5 لاکھ کا آپریشن ہے تو وہاں پر 40, 50 یا 60 ہزار کا ہوگا, تو وہ پیسے آپ ڈونیشن میں دے دیں اور اپنا آپریشن اچھے لیول پہ جاؤ. وہاں پر انٹرنیشنل لیول کے جو ہے مشینری موجود ہیں, اور سینئرز آئی اسپیشلسٹ اور سرجن موجود ہیں. میں محمد صالح محمد صاحب کو سلام پیش کرتی ہوں, ہمارے فخر پاکستان, جنہوں نے 20 سال پہلے علی ابراہیم آئی ہاسپٹل کی پہلی اینٹ رکھی. اور پھر میں یہ کہوں گی, میں اکیلا ہی چلا تھا جان میں منزل, لوگ ملتے گئے, کارواں بنتا گیا. ڈاکٹر فتح محمد صاحب بہت ہی نائس پرسن, پوری ٹیم کو لیڈ کر رہے ہیں. اور بہت سارے ڈاکٹرز میں نے ملی ہوں وہاں پہ, سلیم صاحب سے ملی ہوں,
کلیم سے ملی ہوں اور بھائیو صاحب سے ملی ہوں, بہت سارے لوگوں سے ملاقات ہوئی ہے اور گفتگو ہوئی ہے اور اس ہاسپٹل میں وزٹ کیا ہے. نو ڈاؤٹ وہ لوگ واقعی میں ہمارے مدد کے طلبگار ہیں, کیونکہ وہ بچے جن کے آنکھوں کی میں یہ کہوں گی لینس کی ضرورت ہے, ان کو نظر نہیں آتا, دھندلا نظر آتا ہے, جن کو موتی آنکھوں میں آ گیا ہے, بزرگ بھی ہیں, عورتیں بھی, ہر طرح کے وہاں پر ڈپارٹمنٹ بنے ہوئے ہیں, بچوں سے لے کے نیو بورن بیبی کی بھی کبھی کبھی آئز کا پرابلم ہو جاتا ہے, انفیکشن ہو جاتے ہیں, ایکسیڈنٹل سے آپ کی نسیں دب جاتی ہیں, ہر طرح کا وہاں پر آپریشن ہوتا ہے, وہ بھی فری آف کاسٹ. تو پھر ہم لوگوں کو کیوں نہیں ان کا ساتھ بننا چاہیے, ہمیں ان کا سہارا بننا چاہیے اور نیکیاں چھین لینی چاہیے. میں یہ کہوں گی یہ موقع ہے, عام زندگی میں یا ہمارے جو مہینے چلتے ہیں اس میں تو ہمیں تھوڑی نیکی کا ثواب ملتا ہے, اب تو 70 گنا اللہ پاک ہم سے وعدہ فرما رہے ہیں, تو زیادہ نیکیاں نہ ہم لوگ لے لیں. تو ضروری نہیں, میں یہ کہوں گا آپ لاکھوں روپے دیں, 5,000 دے دیں, 10,000, آپ کے پاس جو آپ سمجھتے ہیں کہ میری اس وقت مال میں زکوٰۃ یہ بنتی ہے, یہ میں دے سکتا ہوں, تو آپ دے دیں. اس وقت علی ابراہیم آئی ہاسپٹل کے ریپرزینٹیو موجود ہیں, میں ملواتی ہوں ڈاکٹر علی ضیاء صاحب سے, آئی اسپیشلسٹ ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم جی. کیسے ہیں ضیاء صاحب؟ میں بالکل ٹھیک ہوں. ماشاء اللہ, ہر دن پہلے روزے سے سارے ڈاکٹرز آ رہے ہیں اور بڑی اچھی گفتگو رہی, اور کچھ انہوں نے ہاسپٹل کے بارے میں بھی ڈسکس کی, اور بے شک آپ لوگ بہت دور دور کو ڈیفینس رہتا ہے, کوئی کہاں رہتا ہے, لیکن پھر بھی وہاں اتنی دور میمن گوٹ کے قریب قائد آباد ملیر یعنی اس سے بھی آگے جگہ ہے. اور نو ڈاؤٹ بھائی پھر ایک بار پھر صالح محمد صاحب سلام آپ کو. جی ڈاکٹر صاحب آپ بات کیجیے. دیکھیں علی ابراہیم آئی ہاسپٹل جو ہے, جس طرح آپ نے بتایا ڈاکٹر صالح محمد صاحب نے اس کی بنیاد رکھی, اور اس کے بعد یہ ہاسپٹل بیسیکلی بہت سارے لوگوں کو ٹرین کرتا آیا ہے ماشاء اللہ. آنکھ کے علاج کے حوالے سے, اور ہر اسپیشلٹی یعنی آنکھ کے سامنے والے پردے کے علاج کے ڈاکٹر انہوں نے تیار کیے ہیں, موتیے کے آپریشن کے لیے سرجنز ٹرین کیے ہیں, آنکھ کے پردے جو پچھلے پردے ہیں جس کو ہم ریٹنا کہتے ہیں اس کے سرجنز ٹرین کیے ہیں, بچوں کی آنکھوں کے آپریشن کے جو سرجنز ہیں جو پیڈیاٹرک آفتھلمالوجسٹ کہتے ہیں جن کو, ان کو ٹرین کیا ہے. تو سب جو ہے آئی کے جتنے بھی سب اسپیشلٹیز ہیں سب کی وہاں پہ اسٹیٹ آف دی آرٹ ٹریننگ موجود ہے, اور اسٹیٹ آف دی آرٹ علاج موجود ہے وہاں پہ. اچھا, جس طرح میں دیکھتی ہوں کچھ لوگ جب آئی ہاسپٹل کی بات کرتے ہیں, اور میں نے یہاں پر بہت سارے ہاسپٹل دیکھتے ہیں, لوگ کیو میں لگے ہوئے ہیں, پریشان ہو رہے ہیں, لیکن وہاں پر میں نے دیکھا ہے کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے, محمود اور یاد نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز, وہاں پر سب لوگ ایکولنس دیکھی. ایک ایک ڈپارٹمنٹ میں نے وزٹ کیا, بچوں سے ملی, ان کے پیرنٹس سے ملی, اور بہت وی آئی پی پروٹوکول سب کو ایکولنس میں ملتی ہے. بالکل ایسا ہی ہے, سب کو جو ہے ایکول ٹریٹمنٹ ملتا ہے, سب کو ایکول علاج آفر ہوتا ہے. ایسا نہیں کہ جی اگر کوئی پے کر رہا ہے تو اس کے لیے علاج مختلف ہے یا طریقہ کار مختلف ہے, ایسا نہیں ہے, سبھی کے لیے علاج یکساں موجود ہے. انفیکشن ہو جاتا ہے, اور کچھ میں آپ سے پھر ایک بار اپیل کروں گی, وہ بچے بھی اس وقت موجود ہیں, وہ لوگ بھی ہیں جن کا آپریشن کوئکلی کروانا ہوتا ہے, اور جب وہ چاہتے ہیں ان کی آنکھوں کا کوئی پرابلم ہوتا ہے تو ان کا آپریشن ریکمینڈ کیا جاتا ہے کہ جلدی, ورنہ وہ ساری زندگی اس نور نظر سے میں جو ہے نا محروم ہو جائیں گے. اور آنکھوں کی روشنی, ایک پل آنکھیں بند کر کے دیکھتی ہوں تو مجھے بہت فیل ہوتا ہے کہ اللہ پاک مجھے معاف کرے, کہ اللہ پاک ان کی نظر جلد سے جلد واپس آ جائے. جو لوگ اس وقت میں کہتی ہوں وہ پیرنٹس کتنے ویٹ کر رہے ہوں گے کہ جلدی سے میرا بیٹا میری طرح, میرا بچہ میرا دیکھنے لگ جائے. اور وہ لمحہ کیسا ہوتا ہے جب آنکھوں کا پٹی کھلتی ہے, تو دیکھیں یہ ایکسائٹمنٹ ہو رہی ایک ایکسائٹنگ میجیکل مومنٹ ہوتا ہے ان بچوں کے لیے, ان بڑھوں کے لیے بھی جو اس اپنی بینائی سے محروم ہوتے ہیں. آپ ایک تجربہ کر کے دیکھیں, اپنی آنکھوں کے اوپر پٹی باندھیں, دیکھ نہ سکیں, اور اس کے ساتھ ٹرائی کریں کہ آپ صرف کھانا ہی کھا لیں, نہیں کھا سکتے. بس آپ نے ساری بات ہی ختم کر دی کہ واقعی میں آپ ایسے کر کے ایک دن آپ کو سارا دن بند رکھا جائے نا, آنکھوں پہ پٹی, اور بولے آج سارے کام کیجیے, پھر آپ کو پتہ چلے گا. جی ہم لوگ ان کا اسپیشل پیکیج دیکھتے ہیں علی ابراہیم آئی ہاسپٹل کا, لیکن اس سے پہلے اذان عصر دیکھیں, اس کے بعد ہم علی ابراہیم آئی ہاسپٹل کا پیکیج دیکھتے ہیں. یہاں لیں گے چھوٹی سی بریک, اور ملتے ہیں بریک کے بعد عبادت رمضان کے ساتھ.